अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। नसीम हिजाज़ी उर्दू के एक बहुत मशहूर मुसन्निफ़ और मौरख़ हैं जिन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री के हवाले से बहुत से नावल लिखे हैं, और उनका एक नावल मुझे याद आ रहा है, आखिरी मार्का उसका उन्वान था। और आखिरी मार्के की जो फीलिंग है वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में उसका स्टेज जो है वो सेट हो चुका है, और ये फीलिंग इस्लामाबाद में भी है और ये फीलिंग लाहौर में भी है। लाहौर में तो तवक्को थी कि परवेज़ इलाही साहब हफ्ते के दिन शायद कोशिश करें कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर का वोट हो सके और परवेज़ इलाही जो हैं वो इसे मैनेज कर लें, लेकिन वो वोट वहाँ नहीं हो सका। उसमें प्रोसीजरल इश्यूज़ भी थे, सियासी मामले भी थे, और वहाँ पर जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने अब हमज़ा शरीफ साहब जैसे इस वक्त जिसके मामला ओन चौधरी जो पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बड़े दस्ते रास्त हुआ करते थे, उनके असिस्टेंट हुआ करते थे, हर वक्त बनी गाला में रहते थे, वही ओन चौधरी अब जहांगीर खान तरीन ग्रुप के मामला को तय कर रहे हैं। और जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने, ख़ुद जहांगीर खान तरीन ने जो लंदन में हैं, बीमार हैं, उन्होंने हमज़ा शहबाज को हमज़ा शरीफ को, हमज़ा शहबाज को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। इसी तरह से जो सुनने में आ रहा है कि अलीम खान भी खुल के उनको सपोर्ट करेंगे। तहम जहांगीर खान तरीन ग्रुप जिसके 18 मेंबरान हैं, क्योंकि 183 मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के अंदर, उन 183 में से 18 मेंबर जो हैं, 18 जो हैं, वो बताया जाता है 17 या 18 जहांगीर खान तरीन ग्रुप में हैं। उनमें से कम 6 और 7 ऐसे हैं जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप को छोड़कर परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ और भी मेंबरान जो हैं वो परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर रहे हैं। और परवेज़ इलाही हैं भी बड़े सियासत के जहांदीदा प्लेयर हैं, तजर्बाकार हैं, तो ये खासी तवक्को थी कि परवेज़ इलाही जो हैं लाहौर का मार्का मार लेंगे। लेकिन अब जबकि लाहौर का मार्का इस्लामाबाद के बाद होना तो ये चाहिए था कि लाहौर की कामयाबी से इस्लामाबाद में मदद मिलती प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, लेकिन अब उल्टा होने लगा है। इस्लामाबाद जहां मुकाबला बहुत ही कांटे का है, बहुत मुश्किल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उस वोट के बाद लाहौर का वोट जो है होना है। और इस्लामाबाद में तो सूरत हाल जो है नंबर्स गेम है, वो तो बड़ी वाज़ेह तौर पर लगता यही है कि वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ डाइस इज़ लोडेड, और अपोजिशन को एक वाज़ेह साइकोलॉजिकल किस्म की बर्तरी जो है कि नंबर्स गेम में वो हासिल है। ताहम आज सारा दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने बहुत मसरूफ़ भी गुजारा, और उनका मसलसल ये कहना है कि संडे के दिन कामयाबी उनको मिलेगी। या उनका पॉलिटिकल रेटरिक है, या वो ये समझते हैं कि वो एक मॉरल क्रूसेडर हैं, मॉरल जंग लड़ रहे हैं, और चूँकि वो इखलाक के ऊपर खड़े हुए हैं। और अब नया फ़ैसला ये भी हुआ है कि तहरीक इंसाफ, जिसने पहले ये सोचा था कि वो अपने मेंबरान को नेशनल असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन नहीं लेकर जाएंगे, और जो जाएगा वो खिलाफ वर्जी करेगा, अब पूरी पार्टी बशमूल प्राइम मिनिस्टर नेशनल असम्बली में जा रहे हैं। और वहाँ पर शायद प्राइम मिनिस्टर के जहन में, मुझे जो समझ आती है, उनका तस्वुर ये है, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि एक मतलब उनकी प्रेजेंस वहाँ पे, ग़ालिबन उनकी तकरीर और उनकी प्रेजेंस जो है वो एक लोगों के ज़मीर को बेदार कर देगी, उसे झंझोड़ेगी, उनको एक असूली और इखलाकी फ़ैसला करने में लोगों के ज़मीर जो हैं वो जाग जाएंगे। मुझे अलबत्ता शक है कि ज़मीर जो है वो जागेगा तब जब इन द फर्स्ट इंस्टेंस ज़मीर एग्जिस्ट करता हो। अगर ज़मीर था ही नहीं कभी किसी का, तो उसमें जागना बहरहाल क्या है। बहरहाल ये बड़ा एक सख्त किस्म का मार्का है इस्लामाबाद में, लाहौर में, और इसके रिज़ल्ट्स इस स्टेज पे टोटली अनप्रडिक्टेबल हैं। ये सूरत हाल किसी भी साइड पर लेफ़्ट और राइट हो सकती है। इसके बारे में इस स्टेज पे हतमी तौर पर प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। पीटीआई के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि सुबह उन्हें कामयाबी हासिल होगी। अपोजिशन तो खैर है ही बड़ी पुरएतमाद के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कल जो है वो छुट्टी हो रही है, और कोई भी चीज़ इस प्रोसेस को रोक नहीं सकती। मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ एट स्टेक, ये मामला है क्या। मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, छोटा सा 2 मिनट का। इसको पूरा देखिएगा, बहुत एहतियात से इसको छोड़िएगा नहीं। ये एक टॉक है, वेटरन टॉक एक यूट्यूब चैनल है, जनरल हारून असलम रिटायर्ड का, और ये टॉक अभी की नहीं है। ये टॉक, ये जो वो कह रहे हैं, जिसके टुकड़े मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये 2 जुलाई 2021 की है, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 30 जून 2021 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक खिताब किया अफ़गानिस्तान के हवाले से। उसके 2 दिन के बाद जनरल हारून असलम ने ये वीडियो रिकॉर्ड की कि इस पे अमेरिका और उसके हवारी जो हैं उनका रिस्पांस क्या होगा, वो किस किस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं और कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ज़ात है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात। अमेरिका की ये हमेशा एक पॉलिसी रही है जिसको वो रिजीम चेंज कहते हैं। जो भी उनका जो एलाइड मुल्क है, या जो भी ऐसा मुल्क है जो कि उनका
کہنا نہیں مانتا وہ لیڈر، اسے وہ سین سے ہٹا دیتے ہیں، یا رجیم چینج کر لیتے ہیں یا اس کو فزیکل ڈیمیج کرتے ہیں۔ لیاقت علی خان شہید کا قصہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید جن کو کیسے راستے سے ہٹایا گیا۔ تو پرائم منسٹر کو وہ کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ جو میں نے بتایا کہ وہ فزیکل ڈیمیج کریں، فزیکل کے کوئی دھماکہ کرا دیں جان لینے کے لیے، کوئی کسی فائرنگ کروا دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے کہ ان کو فزیکلی ہٹا دیا جائے۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ ان کو کون کون سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کو، کہ ملٹری کو ہو جائے۔ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے یہ پولیٹیکل پروسیس کی سپورٹیو ہے، اور یہ میں رول آؤٹ کرتا ہوں کوئی ایسا کو وغیرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور یہ جو یگانگت اور ایک سینرجی ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ میں یہ چلتی رہے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو استعمال کریں گے کہ وہ ایسی ماحول کریٹ کریں کہ پرائم منسٹر کو ہٹایا جائے، اور یہ سٹیٹڈ ایک فیکٹ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سب پولیٹیکل پارٹیز نے کہا ہے الیکشن کو 3 سال ہو گئے ہیں اور اکانومی ریکور کر رہی ہے تو ان کا لوکس اسٹینڈا ختم ہو چکا ہے، لیکن اپوزیشن دھرنے جس طرح مولانا فضل الرحمان جے یو آئی اور سارے مل کے آگے تھے اسلام آباد، کوئی ایسا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپوزیشن کو استعمال کریں گے۔ یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کی ایک شاباش سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بک بھی جاتے ہیں اور وہی پالیسیز اپناتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ واٹس ایپ کے اوپر فلوٹ کر رہی تھی، اور اسے میں نے دیکھا اور میں بہت حیران ہوا کہ جنرل ہارون اسلم کی کتنی کلیئرٹی تھی 2 جولائی 2021 میں کہ پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ سب سے ویک پلر ہے یا ستون ہے اس پورے ڈھانچے کا، جسے امریکہ رجیم چینج کے لیے پاکستان میں استعمال کرے۔ میں بڑا امپریس ہوا اور میں نے جنرل ہارون اسلم صاحب سے اجازت لی کہ میں ان کے یہ کلپ جو میں نے کاٹ کے نکالے ہیں، بیکاز ایکچوئل جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے وہ تقریباً 11-12 منٹ کی ہے، 11 to 12 منٹس، اور اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 30 جون 2021 کو وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک غیر معمولی تقریر کی افغانستان کے کانٹیکس میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان نہ تو کسی طاقت کو بیسز پرووائڈ کرے گا، نہ لاجسٹک سپلائز دے گا، نہ ہی پاکستان کے اوپر سے اوور فلائٹ جو فلائنگ روٹس ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرے گا۔ اور مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان افغانستان پہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی مدد نہیں کرے گا کہ وہ افغانستان پہ حملہ کر سکے، افغانستان کے ساتھ جنگ کر سکے، پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف جنگ کرنے میں، یہ جنگی کارروائی کرنے میں، یہ کسی بھی قسم کی ایڈونچرزم کرنے کے لیے جو ہے اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور جنرل ہارون اسلم نے اس کے بعد اپنی جو ویڈیو ریکارڈ کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان بتا تو نہیں سکتے، ایڈمٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو انہوں نے تقریر کی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے، یہ اس چیز کی غماز ہے، یہ ایویڈنٹ ہے اس چیز کی، یہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر اندرونی اور بیرونی دباؤ ہیں اس حوالے سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ کے راستے میں جب بھی اس قسم کی رکاوٹ آتی ہے، ان ممالک میں جو امریکہ کے حلیف ہیں یا ایلائز ہیں رہے ہیں، یعنی جہاں پہ امریکہ کو بہت ایکسیس ہے، جہاں امریکہ کو بہت پینیٹریشن ہے، جہاں امریکہ اندر سے چیزیں مینیپولیٹ کر سکتا ہے، وہاں امریکہ کی ہمیشہ آپشن ہوتی ہے رجیم چینج کی۔ اور اس میں آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج میں سب سے جو آسان ان کے پاس وکٹ ہے، پلیئر ہیں، جو ٹول ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن ہوگی، جو پہلے ہی اب سوچتی ہے کہ اکانومی ریکور بھی کرنا شروع ہو گئی ہے اسٹرکچرلی، تو وزیر اعظم عمران خان سے نجات حاصل کرنی چاہیے اس کا موقع میں اگر امریکہ کی مدد ملے۔ میں ویسے تاہم سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور سمپل نہیں ہے، اور امریکہ کی جو ایکسیس اور پینیٹریشن ہے وہ صرف پاکستان کے اپوزیشن گروپس تک نہیں ہے، بلکہ وہ پینیٹریشن بہت وائڈ ہے اور بہت زیادہ ڈیپر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ 1950 کی دہائی سے پاکستان کے اندر امریکہ کا بہت اثر و رسوخ رہا ہے، اور امریکہ کے اندر یہ پوری صلاحیت ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر آ کر مختلف چیزوں کو، مختلف ٹولز کو استعمال کر سکتا ہے اور تمام سیاسی صورتحال پہ امریکہ قابو پا سکتا ہے۔ میرا ذاتی ویو جو ہے وہ تھوڑا سا جنرل صاحب سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ میں ویسے تو آئی مچ امپریسڈ بائی ہز کلیئرٹی آف تھاٹ، جو ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھی بھی، لیکن میرا ویو اس حد تک ڈفرینٹ ہے جو میرے ٹویٹر ہینڈل پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، 10 جولائی 2018 کا ٹویٹ، کہ پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی آئی اور آ رہی تھی جولائی 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں،
یہ امریکہ کو اور بھارت اور امریکہ کے الائز کو ناقابل قبول تھی، ان ایکسیپٹیبل تھی. وہ کبھی بھی اس پولیٹیکل آرڈر کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ موقع کا انتظار کر رہے تھے اور ایک انیبلنگ ایٹماسفیئر پیدا کرنا چاہتے تھے جس میں عمران خان کی حکومت یا رجیم کو گرایا جا سکے اور اسے فارغ کیا جا سکے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ میری نزدیک یہ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ اور یوکرین اور رشیا کی جنگ جو ہیں یہ سیکنڈری ایشوز ہیں. یہ ضرور ایک مومنٹری طور پر بڑے واضح ہو گئے ہیں، بڑے پرومیننٹ ہو گئے ہیں، لیکن اصل ایشو تھا کہ پاکستان میں جو تبدیلی آئی وہاں پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ 20 برس یا 25 برس، یہ غالباً شاید پورے 19 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1972-77 کے ٹائم پیریڈ کے بعد پہلی دفعہ 50 برس کے بعد پاکستان میں ایک سول ملٹری الائنس کھڑا ہو رہا تھا، ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ کھڑا ہو رہا تھا، ایک میوچل کنوینئنس کا ریلیشن شپ کھڑا ہو رہا تھا. یعنی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، افواج پاکستان کو ایک پاپولر سویلین کور جو ان کے بارے میں پیشنٹ تھا، ایگر تھا، ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا تھا، جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ایکسیپٹ کر رہا تھا، وہ پاکستان میں ایک ایسا الائنس جو ہے وہ کھڑا ہو رہا تھا. اور امریکہ کے الائز کو یہ چیز قبول نہیں تھی، بھارت کو بھی یہ قبول نہیں تھی. اور 2018-19 کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کا بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان میں اس سول ملٹری الائنس کو توڑا جائے، اسے ختم کیا جائے. اب اگر آپ کو یہ بات شاید نہ سمجھ آئے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی جو طاقتور ریاست ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی ڈیموکریٹک کیوں نہ ہو، وہ امریکہ ہو، وہ برٹن ہو، وہ فرانس ہو، وہ رشیا ہو، وہ چائنا ہو، مختلف ریاست کو لے لیں یا انڈیا ہو، اس کے کور میں ایک بڑی پاورفل عسکری کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے کور میں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ جو پریمیٹیو سٹیٹ ہے جو 4000 سال سے 5000 سال سے چل رہی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، اس کے کور میں ہمیشہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. لیکن گزشتہ 100 برس کی ریت یہ ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اوپر ایک ڈیموکریٹک سویلین پاپولسٹ کور چاہیے ہوتا ہے، جو کور اس کو چھپا لیتا ہے، ایک شنیل کور کی طرح ہوتا ہے. اور یہ وہ کور ہوتا ہے جو عصر حاضر کی جو بین الاقوامی سیاست ہے وہاں اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ مواقع پرووائڈ کرتا ہے، یہ لیجیٹمیسی دیتا ہے کہ وہ اس سویلین کور کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو اسٹیٹ کے اور نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہتر نیگوشیٹ کر سکتی ہے. پاکستان کے کیس میں گزشتہ 50-60 سال کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو بدقسمتی سے پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کبھی بھی اپنے اوپر ایک پاپولر سسٹینیبل سویلین ڈیموکریٹک کور اسٹیبلش نہیں کر سکی. اور یہی پاکستان کی ریاست کی بہت بڑی کمزوری ہے، یہ پاکستان کا ریاست کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور 2018 میں یہ لگنے لگ گیا تھا کہ یہاں پر ایک سسٹینیبل سول ملٹری کوآپریٹو جس کو ہائبرڈ رجیم بھی کہا گیا وہ ڈیولپ ہو جائے گی، اور یہ چیز ان ایکسیپٹیبل تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایکسٹرنل فورسز نے پورا ایک نیریٹو شیپ کیا، اس نیریٹو پہ پھر کبھی بات کروں گا بعد میں، لیکن ایک بڑا فلاڈ نیریٹو شیپ کیا جس کا بنیادی مقصد تھا کہ اس الائنس کو، اس کوآپریشن کو، اس گڈ ول کو توڑا جائے. اگر آپ گزشتہ 3 یا 4 ہفتے کے واقعات و پاکستان کی سیاست میں جو بھونچال آیا ہے، جو یہاں پر ہنگامہ انگیزی ہوئی ہے، جس قسم کا نیریٹو شیپ ہوا ہے، جس قسم کا یہاں دکھڑا چل رہا ہے، جو رونا پیٹنا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہر ڈرائنگ روم میں، ہر دکان میں، ہر آفس کے اندر، تو آپ کو کلیئرلی اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کی بھی اب ضرورت نہیں ہے. آپ کو ویسے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک سول ملٹری الائنس کی فیلنگ تھی اس کو بڑا دھچکا لگا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بہت سے ایسے لوگ جو پہلے افواج پاکستان کو گالیاں نکالتے تھے، سخت زبان میں لان تان کرتے تھے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے، یا اس کو بہت ہی زہر انگیز طریقے سے اس کو نشانہ بنائے. آج وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نعرے مارتے ہوئے، عمران خان کے خلاف نعرے مارتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن یہ ایک فساڈ ہے. یہ فساڈ اس لیے ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کسی بھی کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پڑھی لکھی انٹیلیجنسیا کی، انٹلیکچوئل کلاس کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی ریاست کے انٹرسٹ میں تھیورائز کر سکتی ہے، پیراڈائم اسٹیبلش کر سکتی ہے، دنیا کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتی ہے. بدقسمتی سے جو کچھ ہوا گزشتہ 3-4 ہفتے میں، وہ جو کلاس تھی وہ بری طرح سے بدزن ہو گئی ہے، ڈس ہارٹنڈ ہو گئی ہے، وہ ایک ایلینیٹڈ ہو گئی ہے. اور میرا خیال ہے، مجھے شک یہ ہے، مجھے سب خیال یہ ہے کہ کم از کم 25 برس لگیں گے، کہ بہت کم بھی لگے، کہ دوبارہ سے وہ اعتماد یہاں پر بحال ہو سکے گا. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے جو ہم نے دیکھا ہے. دوسرا، جیسا کہ ہم نے پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر کا جس کے حوالے سے جنرل ہارون اسلم کا میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا، اس تقریر کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ان کی کنوکشن ہے
کہ پاکستان کے معاشرے نے، پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی تہذیب نے، پاکستان کی سیاست نے افغانستان کی جنگ سے بہت زیادہ نقصانات اٹھائیں، اور اس میں تقریباً پاکستان میں اب بہت حد تک ایک لبرل پوائنٹ آف ویو تو ایگزسٹ کرتا ہی تھا، لیکن اب آپ سمجھیں کہ ایک مین اسٹریم پوائنٹ آف ویو ایگزسٹ کرتا ہے کہ 1979-80 کا جو سوویت انویژن تھی، اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ مل کے، امریکہ اور سعودی عرب اور UAE کے ساتھ مل کے پاکستان نے جو جنگ لڑی اس وقت سوویت یونین کے خلاف، جس کو بہت اچھا بھی سمجھا گیا اس زمانے میں، اس کے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصانات پہنچے. پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. جو مذہبی منافرت یہاں پہ پیدا ہوئی، جو مذہبی نفرتیں پیدا ہوئیں، جو سیکٹریزم پاکستان میں پیدا ہوئی، ایک جہادی کلچر پیدا ہو گیا پاکستان میں، کلیشنکوف کلچر پیدا ہوا، سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گئے، سویلین انسٹیٹیوشن ڈسٹروائے ہو گئے، اور پاکستان کی سیاست اتنی ٹوٹ پھوٹ گئی کہ 1980 کی دہائی کے بعد پاکستان میں کبھی بھی جو لیفٹ اور رائٹ کی ایک نظریاتی سیاست تھی، پولیٹیکل اکانومی کی، وہ واپس نہیں آ سکی. تو یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ چیپٹر تھا. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1980s میں جب امریکہ سے اچھے تعلقات تھے تو جنرل ضیاء الحق نے اس کا فائدہ اٹھا کے، چونکہ امریکہ اگنور کر رہا تھا، روک نہیں رہا تھا بہت شدت سے، تو پاکستان نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایڈوانس کیا، اور بائی 86-87 پاکستان پریکٹیکلی ایک جوہری طاقت بن گیا. لیکن مجھے خطرہ یہ ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ جس طرح سے اب امریکہ کے اثر میں پاکستان کی سیاست جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، جو راہ اس نے اختیار کر لی ہے، جس طرح سے پاکستان کی سیاست کولیپس کر رہی ہے، پاکستان ایک کیوس کی طرف جا رہا ہے، تو مجھے خوف یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پوسچر ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گا. یہ نیوکلیئر پوسچر کا تعلق محض جوہری ہتھیار رکھنے سے، یہ جوہری ہتھیاروں کو ڈیلیور کرنے کی کیپیبلٹی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایک پولیٹیکل اسٹرینتھ کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ایک سائیکولوجیکل کیپیسٹی کے ساتھ بھی ہے. اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ بالا کوٹ کی ہندوستان کی اسٹرائک کے بعد فروری 2019 کے اندر جب پاکستان نے کاؤنٹر اسٹرائک کی، جس کو پرائم منسٹر عمران خان اس آپریشن روم میں موجود تھے، اس میٹنگ میں موجود تھے، وہاں جو ڈسکشنز ہوئیں، ایک سے زیادہ انتہائی کریڈیبل شخصیت کے ساتھ جو ڈیسیجن میکنگ کے اس پروسیس میں تھے، میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا چند ہفتوں کے بعد 2019 میں کہ اگر اس میٹنگ میں پرائم منسٹر عمران خان نہ ہوتے، وہاں نواز شریف صاحب ہوتے، تو کیا پاکستان اتنا ڈیسائزو فیصلہ کر سکتا، چند گھنٹوں کے اندر کاؤنٹر اسٹرائک کر سکتا، ہندوستان کو دن دہاڑے چیلنج کر سکتا؟ تو دونوں نے ہی بہت سوچ کے مجھ سے کہا، اور دونوں بہت ہی کریڈیبل، بہت ہی رسپیکٹیبل شخصیات ہیں، اگر وہ دیکھیں تو انہیں یاد بھی آ جائے گی یہ ڈسکشن. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مشکل تھا، ہمارا خیال ہے کہ مطلب ڈونٹ تھنک سو، اور اگر نواز شریف ہوتے تو شاید یہ چیز ممکن نہ ہوتی، کیونکہ کنسنسس ہی ڈیولپ نہیں کرنا تھا اتنی اسٹرانگ اسٹرائک، کیونکہ بہت مشکل مومنٹ تھا وہ کوئی آسان گھڑی نہیں تھی، بیکاز امریکہ، برطانیہ، فرانس اور آسٹریلیا جو ہیں وہ مسلسل پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے تھے. صرف اگر کوئی پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا تو ترکی کھڑا تھا اور چین کھڑا تھا، باقی سب خاموش تھے، روس بھی خاموش تھا. تو اس موقع پہ یہ ہمت کرنا اور کاؤنٹر اسٹرائک کرنا ایک سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کی نشانی تھی. تو نیوکلیئر پوسچر کا مطلب جو ہے وہ صرف ہتھیار رکھنا نہیں ہے اور ڈیلیوری کیپیبلٹی نہیں ہے، بلکہ ایک سرٹن قسم کا پولیٹیکل پوسچر چاہیے، پولیٹیکل خود اعتمادی چاہیے، ایک کانفیڈنس چاہیے، ایک مورل ایج چاہیے. اس تمام چیز کو ایکسرسائز کریں. مجھے خوف ہے، میرے منہ میں خاک، لیکن مجھے خوف ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی سیاست جو رخ اور جو ڈائریکشن اختیار کر رہی ہے، اس میں پاکستان کے نیوکلیئر پوسچر کے لیے بھی بہت زیادہ خطرہ ہے. سیاست کے حوالے سے تو بات کر لی. میں پاکستان کے اس وقت جو سیاسی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، جو کل ہو سکتا ہے کہ آ ہی جائے کل کے دن میں، اس کا جو ایک قانونی، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل قسم کا جو پہلو ہے پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کے لیے، وہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب ہے، بڑا دلچسپ ہے. بالکل لوگ اس کو کہتے ہیں کارٹون ریپبلک، یعنی کارٹون نیٹ ورک والی سچویشن ہو جائے گی. شہباز شریف صاحب بھی بیل پہ ہیں، ان کے صاحبزادے حمزہ شریف یعنی شہباز شریف صاحب جو امیدوار ہیں کل کو پرائم منسٹر پاکستان کے آفس کے، اور ان کے صاحبزادے حمزہ شریف جو امیدوار ہیں چیف منسٹر پنجاب کے، اور بہت سے اور ان کے جو ساتھی ہیں جن کو امپورٹنٹ پوزیشنز ملیں گی اس تبدیلی کے نتیجے میں، ان کے اوپر سیریس چارجز ہیں. اور اگر وہ سیریس چارجز سے باہر نکلے ہوئے ہیں جیلوں سے، تو صرف اس لیے کہ وہ بیل کے اوپر ہیں. اور یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر مختلف ایجنسیز کی جو ملٹی ایجنسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز GITs بٹھائی گئی. اس پہ یہ وہ معاملات ہیں جن میں سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس کے ڈیسیجنز ہیں یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ڈیسیجنز ہیں، اور وہاں سے اگر لوگوں کو ریلیف ملی ہے تو سبسٹینٹیو ایشوز پہ نہیں ملی، ٹیکنیکل اور پروسیجرز ایشوز پہ ملی ہے کہ سبسٹینٹیو ایشوز کو سنا ہی نہیں گیا. کبھی کوئی بیمار ہو گیا، کبھی کسی کے کمر میں درد نکل آئی، کبھی کسی کے گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، کبھی ہسپتال جانا تھا، کبھی ٹریول کرنا تھا، کبھی کورونا ہو گیا، کبھی کس چیز کا خطرہ تھا، کبھی کس چیز کا خطرہ تھا. تو اس قسم کے معاملات کی وجہ سے کیسز لٹکے رہے. اب جب وہ تمام لوگ جن کو پاکستان کے
ایڈمنسٹریٹو لیگل پروسیکیوشن سسٹم اور عدالتی نظام نے جو ہے ان کو جکڑا ہوا تھا، وہ وہاں سے نکل آتے ہیں اور وہ پاکستان کے پولیٹیکل اور انتظامی ڈھانچے کو ہیڈ کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے؟ اور اگر پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کی، قانونی ڈھانچے کی، کانسٹیٹیوشن ڈھانچے کی خود پاکستان کے اندر ہی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، لوگ فیل ہی نہیں کرتے رسپیکٹ کو، تو پھر دنیا بھی وہ میسیجز یہیں سے لیتی ہے۔ اگر پاکستان کے لوگوں کو خود ہی اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، وہ خود ہی اپنی چیزوں کو اعتماد سے نہیں دیکھ سکتے، تو دنیا نے بھلا کیا خاک ہمیں کسی اعتماد سے دیکھنا ہے۔ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک کنٹراسٹ دیکھیں کہ ہندوستان کی طرف چلے جائیں، جہاں پر یوکرین کی جنگ میں ہندوستان نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں رشیا کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، دونوں جگہوں پہ ہندوستان نے ایبسٹین کیا، باوجود اس کے کہ ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ 60 سے زیادہ اسٹریٹجک ایگریمنٹس تھے اور بہت ہی کلوز ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ تھا، لیکن ہندوستان نے اپنی فریڈم آف ایکشن کو اور اپنا جو پرانا تعلق تھا روس کے ساتھ اس کو برقرار رکھا، اور ہندوستان نے یہ بھی دیکھا کہ بدلتے ہوئے انٹرنیشنل آرڈر میں ہندوستان کو کیا راہ اختیار کرنی ہے، اس کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ اس ہفتے امریکہ کے ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ دلی پہنچے۔ اس ہفتے برطانیہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ان کی فارن سیکرٹری ہیں لز ٹرس، وہ بھی دلی پہنچیں، اور روس کے فارن منسٹر جو ہیں سرجی لیوروو وہ بھی وہاں پہنچے۔ اور پچھلے ہفتے جب پاکستان میں OIC کے سمٹ کے لیے مارچ کے تیسرے ہفتے میں جب یہاں پر آئے تھے چین کے فارن منسٹر، تو وہ ہندوستان بھی گئے، اور باوجود اس کے کہ 2020 میں آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان اور چین کے درمیان ایک بڑا ٹف اسٹینڈ آف تھا۔ یہ اس وقت امپورٹنس ہے ہندوستان نے جو سٹینڈ لے رکھا ہے یوکرین کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے، اس میں جو دونوں سائڈز ہیں، یعنی ایک طرف روس اور چین اور دوسری طرف امریکہ، یورپین یونین اور برطانیہ، اور یہ تمام جو ہیں وہ اپنے اپنے مطالبات لے کر ہندوستان میں پہنچ رہے ہیں۔ بہت سے ڈیفرنٹ قسم کے مطالبات ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جو میرے تمام موقف کو واضح کر دے گا۔ ایک ایشو درمیان میں یہ ہے کہ رشیا نے ہندوستان کو کہا ہے کہ آپ اگر ہمیں ڈالر میں پیمنٹ نہیں کر سکتے انرجی سپلائز کی، گیس اینڈ آئل کی، تو آپ ہمیں روبل میں ڈائریکٹلی پے کر دیں، اور ہندوستان اس کے لیے بینکنگ ارینجمنٹ کر رہا ہے۔ اور یوں اگر روپی پیمنٹ ہونے لگ جائے گی ہندوستان اور روس کے درمیان، تو جو سینکشنز امریکہ نے رشیا کی انرجی سپلائز اور سیل پرچیز پہ لگائی ہیں وہ اپنی اہمیت کھو دیں گی، وہ میننگ لیس ہو جائیں گی۔ ہندوستان جو ہے وہ بضد ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے جس کا آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی احساس نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو اس وقت جتنی بھی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ روس پہ چونکہ سینکشنز ہیں، اس لیے روس اپنا تیل جو ہے وہ سستا بیچ رہا ہے، $35 بیرل کے حساب سے سستا بیچ رہا ہے۔ اگر $100 بیرل کی پرائس ہے تو ہندوستان کو وہ $65 کا مل سکتا ہے، اور انڈیا کا پرنسپل آرگومنٹ ہے کہ کسی کو بھی مارکیٹ میں اگر اتنی سستی انرجی ملے گی تو وہ بھلا کیوں نہیں لے گا، اور یہ تمام سینکشنز جو ہیں یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ لیکن جو پوائنٹ اس میں بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی تک جو انرجی سپلائز اور پرچیزز کی ہیں ہندوستان نے روس سے، وہ ہندوستان کی صرف 3 دن کی کنزمپشن کو پورا کرتی ہیں۔ سو اٹ از ناٹ اے میٹر آف دی سائز آف دا سپلائز، اٹ از اے کویسچن آف دا پرنسپل۔ اور مجھے پورا شک ہے، میں کہہ سکتا ہوں لوکنگ ایٹ انڈین فارن پالیسی، کہ ہندوستان کبھی بھی اس پرنسپل پہ بج نہیں کرے گا۔ جس چیز کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ یہ پرنسپل ہے کہ انڈیا ان اے پرنسپل انڈیا اپنا بائر اور سیلر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی چوز کرے گا، اور ہندوستان کی جو آپشنز ہیں فارن پالیسی کی یا ٹریڈ کی، ان کو کوئی اور طاقت دباؤ ڈال کر سرکموینٹ نہیں کر سکتی۔ اب میں آپ کو اسکرین کے اوپر میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کو دکھاتا ہوں، جن ہیڈ لائنز کے نتیجے میں آپ کو ہیڈ لائن سرجی لیوروو کی بھی دیکھی ہوگی، امریکہ کے NSA کی بھی دیکھی ہوگی۔ ایک ہیڈ لائن ہے US ہولڈز بیک کرٹیسزم آن دا روبل ڈیل، یعنی امریکہ نے پہلے دباؤ ڈالا، پھر امریکہ نے یہ مان لیا کہ ہم ایک حد سے زیادہ ہندوستان کے اوپر روبل ڈیل پہ پریشر نہیں ڈالیں گے، نہیں ڈال سکتے۔ ایک اور ہیڈ لائن ہے US UK سے دے وونٹ ٹیل انڈیا what to do on Russian imports۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی سرچ کریں گے اخباروں کی تو آپ کو اس قسم کی درجنوں ہیڈ لائنز اکراس دا ورلڈ مل جائیں گی۔ یہ ہوتی ہے ایک ریاست کی، ایک مملکت کی، ایک کنٹری کی سیلف رسپیکٹ۔ پاکستان میں 2 وجوہات کی وجہ سے اس سیلف رسپیکٹ کی شروع سے کمی رہی ہے۔ ایک تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہندوستان کے پالیسی میکرز نے ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ کی۔ انہوں نے سوچا کہ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال کے بعد دنیا میں کیا ہوگا، اور وہ اپنے جو فیصلے کرتے ہیں ان کا جو سارا پولیٹیکل ریٹرک ہے وہ ان پرنسپلز کے گرد ہوتا ہے جس کے اندر ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے۔
پاکستان میں بڑی شارٹ ٹرمزم اسٹریٹجی ہے، اس کی بڑی وجوہات ہیں، اس پہ پھر کبھی ہم بات کریں گے۔ دوسری وجہ ہے کہ بہت شروع سے گزشتہ 50-60 برس سے پاکستان کے اندر امریکہ کو اور مغربی طاقتوں کو، خاص کر کے امریکہ کو، برطانیہ کو بہت زیادہ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے میں، سول ملٹری میں، فورن آفس میں، میڈیا میں، اکیڈیمیا میں بہت زیادہ ایکسیس ہے، بہت ہی زیادہ پینیٹریشن ہے امریکہ کی، جس وجہ سے امریکہ اور مغربی طاقتیں پاکستان کے اندر سے آ کے ڈیسیجنز کرتی ہیں، چیزوں کو مینیپولیٹ کرتی ہیں، پورا سیاسی ڈھانچہ چینج کر سکتی ہیں۔ ہندوستان میں باوجود اس کے کہ ہندوستان کی پڑھی لکھی کلاسز جو ہیں ان کا سائز مغرب میں پاکستان سے بہت زیادہ بڑا ہے، لیکن کبھی انہوں نے ہندوستان کے اندر امریکہ کو اور وہاں اور یورپ کے ممالک کو، کسی بھی ملک کو دنیا کے، اس قسم کی ایکسیس اور اس قسم کی فیسلٹی نہیں دی رکھی کہ امریکہ کے یا کسی بھی بیرونی ملک کے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ ہندوستان کے جا کے ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ملاقات کریں یا وہاں کی اہم شخصیات جو ہوں سول ملٹری ایڈمنسٹریشن کی، ان سے کھلم کھلا ملیں۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان میں اتنی زیادہ فیسلٹی حاصل ہے چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کی، اور یہ فیسلٹی جو ہے ہندوستان میں اس کا اشر اشیر بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو سیلف رسپیکٹ کے ساتھ پرنسپلی کنڈکٹ کر سکتا ہے اور پاکستان نہیں کنڈکٹ کر سکتا۔ بہرحال اب دیکھیں، یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ وہ منظرنامہ ہے جس میں کل کے جو فیصلے ہیں اسلام آباد اور لاہور کے، وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا اس کے بعد کیا ہوگا۔ جیسے جیسے ہوگا ویسے ویسے میں آپ کے سامنے اس کا تجزیہ لے کر آؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔